And he said the first person who helped this satellite system, because in this earth we have a layer of, and then when you go outside of that magnetic field, you need a force to go out. Because a certain limit you have a magnetic field, if you put something, throw up, it's come down. That's why the rocket they sent it, they use very heavy force to go up. They try a lot. In 1948, a scientist named John Parson. Before they try too much to go to satellite, but they cannot. They go to a certain limit, and then they don't have a power of fuel at that time to go outside of that. So he started to work on to make that kind of fuel of power, give to the rocket when rocket reaches the same point, and then give boost to go up. He wrote in his book, when he working on that in a lab, he wrote in his book that I saw a dream. And a person came in my dream and he said his name is Dajjal. And he told me, you're going to help me. You're going to support me. You're going to help me. And then what happened after that? When this satellite system set out, the whole world, they capture it. They stay with you. They don't leave you alone. They play with your mind. They play with your thinking. They play with your heart. Okay? So early morning when you wake up, the first thing you touch is your phone. And last thing you touch when you go to sleep is your phone. So when the phone wasn't here, so what happened? I saw those times, We sleep early after Khabarnama, 9 o'clock. Hardly someone sees us breaking news. And then we go to sleep and we wake up early morning fresh. No worries. Very fresh. No worries. No worries. But now when we, busy our mind in those kind of activities, so our body is also feeling that stress, our brain, our heart, and our soul, the most important thing. So those people sitting in the plane, they don't want to enjoy this kind of gathering. This is like a fuel charge for you. You charge your battery. But if you focus here, you're never going to say, okay, oh my God, it's too long, it's too late. Late is never late. I always explain a lot of time, whenever you pass by a Raven Stadium, on Sunday especially now, because of pandemic, it's maybe only a few spectators there, but usually a lot. Like 1,000, 70, 80,000 people, 85,000 people come in downtown to see a game. You see, when I pass from there, I leave the store and just come home. At that time, every Sunday we have a gathering in a masjid. So I already in my mind I have to go there. I pass by, I see those people. I say, come on, man. They're thinking only one thing. What would happen today in the game? And they enjoy the game. And even their team lost. When your team lost, you dishearten yourself. Okay, my team lost. But still they hope, okay, next week again. Maybe that hardship they face only for maybe 1 hour, 2 hours. And then those people give them something other alternative. Go home and drink, Go home and drink and chill down, no problem. No worries. But Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. When you have worries, when you have a problem, any difficulties, you remember me. And now a person can ask a question, okay, you don't remember Allah subhanahu wa ta'ala, you remember the Prophet ﷺ. You don't remember him. You're talking about Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All the nasheed, all the praising. We just say, Asan, we say Allah, Allah, we say Allah, Allah. Abdul Rahman recited beautiful Surah Al-Mulk and then Surah Najm, mashallah. So let me tell you this. When this ayat is revealed to Prophet or Surah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi ankada zahrak wa rafa'na laka zikrak. Subhanallah. Jibreel Islam came and he asked Prophet Islam, O beloved of Allah, sallallahu alaihi wasallam, Allah asked you,
Allah knows everything, yes. When someone asks, it's not mean he don't know. If a teacher asks you 4 plus 4, you can answer, you don't know. It's mean he asks you to judge you. What do you think about this? So Allah knows everything, but he asked the Prophet ﷺ, Jibreel ﷺ said, Allah asked your beloved of Allah, that you know how I rise your zikr? Rise کہتے ہیں raise. کیسے میں نے بلند کیا ذکر تمہارا؟ The Prophet ﷺ said, Allah knows how we increase my zikr. Then Jibreel alayhi salam said to the Prophet alayhi salatu wasalam that Allah subhanahu wa ta'ala is saying, oh my beloved, میں نے تمہارا ذکر اتنا بلند کیا ہے کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس جگہ پر میرا ذکر ہوگا اس جگہ پر تیرا ذکر ہوگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر بھی کرے گا. جمعہ کا خطبہ میری شہادت ہوگی ساتھ تیری شہادت ہی ہوگی. نکاح کوئی پڑھے گا خطبہ دے گا تو جہاں میری یکتا ہونے کا اقرار کرے گا وہاں تیری رسالت کا بھی اقرار کرے گا. اذان دی جائے گی. کبھی سوچا آپ نے مشرق سے لے کے مغرب تک ایک لمحہ ایسا نہیں رہتا جہاں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. آسٹریلیا سے سورج نکلتا ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہوتا ہی رہتا ہے. یعنی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کائنات میں نہیں ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر کنٹینیوس بلند آواز سے نہ ہوتا ہو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں نے تیرے کو اپنا ذکر بنا لیا. جو تیرا نام لے گا وہ میرا ذکر قرار پائے گا. اور میں نے تجھے نام ہی ایسا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرا نام لے گا اس میں ہی تیری تعریف ہو جائے گی. وہ تیری نعت پڑھے نہ پڑھے, وہ تیری تعریف کرے نہ کرے, وہ تیرا دشمن ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دشمن بھی لیتا تو کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بار بار تعریف کی گئی ہو, بار بار پریز کیا گیا ہو. تو یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی یقین مانے. آپ کو نہیں معلوم کون سا لمحہ سبحان اللہ ہمارے لیے سارے گناہوں کا بخشش کا سبب بن جائے. اور اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کل یا پرسوں یا ترسوں یا مہینے کے بعد کوئی ایسا پریشانی ہماری زندگی میں آنے والی تھی, کوئی ایسی بیماری آنے والی تھی, کوئی ایسی مطلب ہے ہمیں ڈیفیکلٹی فیس ہونے والی تھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کرم سے ہمیں یہاں بلا کر نعیم صاحب کے ذریعے تو دنیا میں بھی نعیم صاحب کا گھر اور اس کے طفیل آخرت میں بھی جنات نعیم انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے. بے شک بے شک بہت بڑا احسان ہوتا ہے. یقین مانے پہلے ہمارا یہاں پہ اتنے اہل سنت کا مرکز نہیں ہوتا تھا. When I moved from New York to here تو ہم ورجینہ جاتے تھے میلاد شریف محفل ہوتی تھی. اور آپ کو پتا ہے 1.5 گھنٹہ اس کو ٹریفک, شام کو محفلیں ہوتی تھی, یہاں سے آپ جائیں تو کتنی ٹریفک ہوتی ہے. پھر 695 سے بچے 495 بسیں, 495 سے بچے تو 495 پہ بسیں, کتنی مشکل سے جاتے وہاں جا کر بیٹھ جاتے. اس وقت ہم جانتے بھی کوئی نہیں تھے نا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں جب پہلی مرتبہ نعت پڑھی تو میں بڑی ریکویسٹ میں کیا نہیں ریسائٹ نعت پلیز. تو وہ کہتے ہیں جی وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹف اسکیڈول. میں بیٹھ گیا خاموش, نو پرابلم. تو این ٹائم میں نے کہا جی چلے جی پارٹی موڑ سے اعجاز صاحب آئے وہ نعت پڑھے. میں ٹھیک ہے جی, اور بلا لی انہوں نے. اچھا میں نعت شروع کی تو پڑھی تو اچھا اگلی دفعہ آپ کو نا میں نعت خان بلائیں گے. میں نے اگلی سال لہر کب آنا ہے انشاءاللہ. ہم جاتے تھے تو سم ٹائم یقین مانے 3 گھنٹے جاتے لگتے تھے ٹریفک میں. پھر وہاں پہ 3-4-5 گھنٹے کی محفل, پاکستان سے علماء آ رہے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا یقین مانے کہنے کی بات لنگر تک نہیں ملتا تھا. یعنی 8-9-10 آور آپ سپینڈ ہوتے ہیں اور بھوکے آپ رستے میں روکے کہیں سے کوئی کھا لیا آپ نے تو مطلب سوڈا پی لیا, پانی پی لیا. لیکن یقین مانے ایک مرتبہ بھی, یا اس وقت ایسا ذوق تھا شاید, ابھی ہو سکتا ہوتا ایسا نہ ہو,
کہ کبھی نہیں کہا کہ مطلب یار یہ کہ ان کو انتظام کرنے کا طریقہ نہیں آیا، پہلے اتنے دور سے ہم آئے ہیں، یہاں انہوں نے بٹھا کے بھوکے مار کے ہماری باری آئی ہے، تو پیکن کے وقت ہم صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے تو باہر سے لوگ موئے بار کا زیادت کرتے لنگر لے کے، پتہ پاکستانی بندے ماشاءاللہ جلتی ہیں کھانے پینے، لنگر لے ختم ہو گئے، ہم آئے جو دعا فرمائے جو، لیکن نیور ہیپن، یقین مانے کبھی کہا ہو کہ جی کہاں گئے، کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یقین مانے یہ رحمتوں کا نزول ہے، یہ بیماریوں سے شفا ہے، یہ پریشانیوں سے نجات ہے، اور یہ دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی نجات ہے۔ اور کل ہمارے زید بھائی نے نہیں پڑھا کہ زیر لحد بھی، زیر زمین لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، یعنی کہ زمین کے اوپر ہی آپ کی عظمتوں کے چرچے نہیں ہیں، نہ ہی آسمانوں میں، نہ ہی فرش پر، ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین کے اندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور داؤد علیہ السلام البتہ اللہ نے ان کو بہت پیاری آواز عطا فرمائی، لحن داؤدی بہت مشہور ہے۔ تو آپ بیٹھے ہیں اپنے حجرہ خاص میں عبادت کر رہے ہیں، تو ایک کیڑا پار سے دیکھا ہوتا نا تھوڑا سا کیڑا، تو آپ کے دل میں ایک سوال آیا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کسی نہ کسی پرپس کے لیے کریٹ کی ہے، جتنی چیزیں ہیں نا، چاہے اس کا پرپس ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ ایک عام بندہ ہو، وائز بندہ سے آپ کہتے ہیں، وہ بھی کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ جو بندہ ہوتا ہے نا، جسے آپ اردو میں کیا کہیں گے، بڑا ہوشیار، عقل مند، عقل مند، عقل مند، وائز کو نہیں ہے، وائز عقل مند ہوتا ہے، ہاں جی، وہ ایسا کام نہیں کرتا کہ جو لایانی ہو، بغیر مقصد کے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی چیزیں اس نے بنائی، چاہے چونٹی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہاں جی، یہ جو سمکیڑے ہوتے تھے کہتے ہیں ورمز ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس لیے بنائے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ زمین کے اندر کتنے نظام ان کے سے ہو رہے ہوں۔ ہمارے جسم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ تو کھانا دباتے ہیں، کھاتے تو چلا جاتا ہے، آپ کے تو سارے سسٹم اندر ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر نظام رکھا ہے، فرشتے وہ نظام کرتے ہیں جو کھانا ہضم کرتے ہیں، جن سے خون بنتا ہے، جن سے آپ کو طاقت ملتی ہے۔ اس لیے حلال کھانے سے، فرشتوں نے کام تو کرنا ہے نا، یا بسم اللہ پڑھ کھانے سے یا نورانی کھانے سے، معافل کی کھانے سے اس کا افیکٹ اور ہوتا ہے بنسبت عام کے۔ اس لیے صوفیاء کرام جو ہیں، بات کہاں سے کہاں نکلتی، آپ وہ لوگ بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ آپ کہتے، آپ سمجھتے تھے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ بازار میں جو کھانا بنتا ہے نا، جس بندے نے بنایا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، صرف اس پیسے چاہیے، کوئی نیت اور تو نہیں ہے نا۔ لیکن آپ کسی گھر میں ہوں گے، آپ کے گھر میں جو ماں بہن بناتی ہے وہ پیسوں کے لیے تو نہیں بناتی، وہ تو چلے آپ کے گھر محفل ہے تو خدمت کے لیے بناتی ہے، یا شور کے لیے بنایا تو اس کی مطلب تعظیم کے لیے بناتی ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس میں اور افیکٹ ہوتا ہے، بازار کھانے میں اور افیکٹ ہوتا ہے۔ حضرت حضور شہنشاہ نقشبند علیہ رحمہ، آپ کسی مجلس میں جا رہے تھے تو وہ کھانا بنا رہا تھا، جو لانگری ہوتا ہے سسٹم ہے نا، تو وہ جو باتیں کر رہا تھا، جو کھانا بنانے والا، اور دیش میں چمچہ تھا نا، وہ بڑے غصے سے چلا رہا تھا، ویسے بات بتا نا، پیاز نہیں کٹی ہوئی، یار سمجھے گا، بڑے غصے سے وہ چلا رہا تھا۔ تو آپ نے دیکھا، تو آپ نے اس محفل میں کھانا تناول نہیں فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جو کھانا بنا رہا ہے نا، تو اس کا غصہ، بنانے والے کا غصہ اس کھانے میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو بھی کھائے گا، ہم تو جو مرضی کھائے نا، لیکن ایسے لوگ جو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو دے تھنک لاج، ہم ان کے بارے میں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے دیکھا، تو آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ اللہ نے اس کیڑے کو کس لیے بنایا، اس کا مقصد حیات کیا، یہ کرتا کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی، اس کو امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں ذکر فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کیڑے کو حکم دیا، تو میرے نبی کو بتا، ایکسپلین کر۔ تو اس کیڑے نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، خلیفۃ اللہ داؤد علیہ السلام، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، جب دن چڑھتا ہے تو میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سارا دن۔ اور جب رات آتی، سورج غروب ہوتا ہے، تو میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تو کون سی مخلوق
محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہے، کہاں کہاں لیا جاتا ہے؟ تو زمین کے اندر بھی جائیں گے تو وہاں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو ہیں ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ What you are saying about this personality. On that day, this youngster will say, we attend the gathering of Milad, mashallah. So see, our parents, arrange the Milad Mahfil in home, or we went to the Milad Mahfil, and we talk about, we listen about with the love of Rasulullah sallallahu his name. People were praising, although we understand or not. Okay? So sometimes it's not mean love کی اپنی زبان ہوتی ہے، یاد رکھیے، محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے. اس لیے جو ماں ہوتی ہے نا یا باپ ہوتا ہے نا، آپ کسی چھوٹا بچہ جو بالکل توتلی زبان میں بولتا ہو تو آپ اس کو دیکھیں تو وہ بولے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کی ماں کو پتا ہوگا یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے ابھی کو پتا ہوگا یہ کیا مانگ رہا ہے. اتنا قرب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو محبت کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، وہ دل کی زبان ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے وہ دل عطا فرمائے جو نہ ذکر خدا سے رجے نہ ذکر مصطفیٰ سے رجے، نہ اس میں اکتاہٹ آئے، نہ اس میں گھبراہٹ آئے، نہ اس میں پریشانی آئے. ہاں جی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہف کے بارے میں دن میں تفسیر پڑھ رہا تھا، ان کا صرف ایک کام تھا ساتھیوں، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہارا رب ہے. کسی نے ان کو پریچ نہیں کیا، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی بات. تو وہ آکڑ کے انہوں نے کہا جی میرا رب ہے. دقیانوس نے کہا نہیں میں ہی رب ہوں، کوئی رب نہیں ہے، یہ بت ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ ہمارے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے صرف اس لیے کہ ان کا ایمان بچ جائے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. جان بھی بچے اور ایمان بھی بچے، صرف ایک کام تھا. اور کیا کیا انہوں نے؟ لیکن ان کا اتنا اخلاص تھا کہ رستے میں جاتے ہوئے ایک گڈریے کا کتا بھی ساتھ انہیں مل گیا. وہ اس پہ بھونکا، ان پہ بھونکا پہلے جیسے ہوتا ہے نا کتا بھونکا تو وہ ڈر گئے، وہ آگے چلے انہیں پھر بھونکا. تو وہ جو گڈریا تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہو گیا، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. تو اس نے کہا ایسے کچھ نہ، اس نے کہا اس کو بھیجو اپنے ساتھ، یہ تو بھونک رہا ہے. اس نے کہا ایسے کچھ نہ کہو، ہے تو کتا لیکن تمہیں کچھ نہیں کہے گا. اس کے بعد کتا بھی کام ہوگا، اسے پتا یہ اللہ کے نیک بندے کہیں جا رہے ہیں، ان کو جانتا ہے. اور اتنا وہ باادب کتا ہو گیا کہ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتے کا ذکر ہی نہیں کیا، کتا کیسے بیٹھا تھا غار کے باہر وہ ذکر بھی کر دیا. سبحان اللہ. کتا کیسے بیٹھتا ہے، کیا لگے کسی کو میرا کتا کیسے بیٹھتا ہے، کہ اللہ نے وہ کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، کہ وہ اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دہانے پر بیٹھ گیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتے کو، اس کتے کو بھی قیامت کے دن انسان کی شکل میں جنت میں داخل فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ صحبت یہ نا کیا ہے، وہ سو رہے ہیں اندر، ہم تو چلے اللہ اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں نا جی، چلو جے کچھ کر رہے ہیں، جس نہیں اچھی آواز ہے ہماری کچھ بھی ہے لیکن لے تو رہے ہیں ان کا نام ہی. وہ سو رہے ہیں اندر سلیپنگ، کتا باہر بیٹھا ہے. ہاں جی. اب کتے کا ذکر نہیں ہے کہ کتا وہ بھی زندہ تھا یا نہیں تھا، لیکن اس میں ایک بات بتاؤں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ کتا بھی ان کے ساتھ سوئے رہا. جب فرشتے آتے ان کی کربٹیں بدلتے. اس میں بھی 3 روایات علم کی بات سنیں. ایک یہ ہے کہ خدا اپنے حکم سے ان کی کربٹیں بدلتا، اس کا ذکر قرآن میں ہے. ایک حکم یہ ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ فرشتے آ کے ان کی کروٹیں بدلتے. اور ایک روایت یہ جیسے آپ نیند میں کروٹ نہیں بدلتے، لیکن آپ کو پتا تو نا کروٹیں بدلتے ہیں، تو وہ نیند میں ہی کروٹ اپنی بدلتے. لیکن جو بھی کنڈیشن ہوتی جب وہ ان کی ہوتی ساتھ کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی. تو ساتھیوں وہ پرانے کسی نبی کے امتی صرف ایمان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ہیں جی نکلے وہاں سے، تو کتے تک ان کے ساتھ ہو جاتا، اللہ اس کو بھی محروم نہیں اٹھاتا. ہم تو میلاد مصطفیٰ میں آئے، بے شک بے شک، صلی اللہ علیہ وسلم. کس میں آئے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ. ہم گھر سے سوچ لے کے آئے آج اس محفل میں جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی محفل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اقبال بھائی گھر میں کہا تھا کہ ہر محفل کا ایک کیا کہتے ہیں اس کے لیے محفل سجدی ہے. ریزن، آپ کسی بھی گیدرنگ میں جاتے ہیں، there is reason behind why you go in that gathering.
سو آج آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میلاد پاک ہے۔ یہاں ایک چیز میں آپ کو عقیدے کے حوالے سے بتاتا چلوں، وہ یہ ہے، دیکھیں ہم اس محفل کو کیا کہتے ہیں؟ محفل میلاد المصطفیٰ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک تو اپنی نبوت ہونے کا، نبی ہونے کا نہیں پتا تھا۔ 40 سال کے بعد جب ان پر وحی آئی، اور یہ بہت لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد بھی بہت ہیں، وہ الگ بات اس بارے میں گفتگو نہیں کرتے۔ چور ہمیشہ چوری کی بات نہیں کرتا ہے، پتا آپ کو؟ وہ اچھی بات ہے، I'm so nice, I'm so good, I'm so pious, you are so nice, so polite, you recite very well Quran, ماشاءاللہ۔ پھر ہمارے بندے ہیں، سنی بندے کا دل ویسے ہی نرم ہوتا ہے جی، تو ویسے ہی نرمی کہتا ہے میں بھی سچا ہوں، تو یہ بھی سچائی کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر اگر اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں جو ہم میلاد کی محفل کرتے ہیں، تو اس پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو ان کو تو اعتراض ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں نبوت ملی 40 سال کے بعد ہے۔ تو ہم تو محفل میلاد النبی کہتے ہیں، میلاد الولی تو نہیں کہتے نا، یعنی 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہے، اب 40 سال کے بعد وہ نبی بنے ہیں۔ ہم تو کیا کہتے ہیں؟ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں فتاوی رضویہ کا 30ویں جلد ہے، 30 جلد میں اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت کلام اس پہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نعتیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، اور اعلیٰ کی نظر بھی بڑی خوبصورت ہے فتاوی رضویہ میں۔ عقائد کے وہ موتی اسی میں، اور اس سے پہلے قرآن کے اندر جو آتا ہے، یہ اہل کتاب جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب توریت میں لکھا تھا کہ یہ نبی آنے والے ہیں۔ وہ ویٹ کر رہے تھے، وہ کیا کرتے؟ جنگ لڑتے نا، جب وہ حملہ کرتے دوسرے، تو یہ پہلے تو کوشش کرتے اپنی کی، لیکن جب ہارنے والے ہوتے تھا تو یہ پتہ کیا کرتے؟ یا اللہ اس نبی کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما جو آنے والا ہے، جس کی تعریف ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ یہ بات کہتے، یہ قرآن میں آپ سے مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ بات کہتے ہیں تو ان کو فتح ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جب وہ آگے تو تم منکر ہوگے، انہیں کی نام کا وسیلہ پیش کر کر جو تم فتح پاتے تھے، دشمن تم پہ حملہ کرتے، اپنی کوشش تم کرتے، اور پھر جب تم ہارنے کے مقام پہ کہتے یا اللہ اس نبی کے وسیلہ سے فتح عطا فرما جس کا ذکر تو صاف ہماری کتابوں میں جو آنے والے ہیں۔ ارے پچھلی امتیں وسیلہ دیں، ہار جیت میں بدل جائے، شکست فتح میں بدل جائے، ہم تو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں، بلکہ آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ تو ہم جب اللہ کی برگاہ میں وسیلہ محمدی پیش کریں گے کہ یا اللہ اپنے محبوب کے تو خیال ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہماری تکلیفوں کو دور فرما۔ وہ فوج تو ہمارے سامنے کھڑی نہیں، ہاں شیطان کی فوج ہے، دجالی فوج ہے، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے سینوں کو ایسا بنا یہ تیرے عشق میں دھڑکیں، تیرے رسول کے عشق میں دھڑکیں، ہمارے ذہن کو ایسا بنا یا اللہ یہ سوچے تو دنیا کے بارے میں سوچے لیکن فانی ہونے کی نیت سے، آخرت کے بارے میں سوچے تو باقی ہونے کی نیت سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا چھوٹا موٹا کہنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ابراہیم کو بھی زندگی عطا فرمائے، اس کا بھائی بڑا علم دین حاصل کرنے کے لیے ٹیکسز ہیں، حضرت بھائی کے بیٹے بھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عالم دین بنائے، حفظ کر رہے ہیں، حسن صاحب ہیں ہمارا عبد الرحمن حفظ کر رہا ہے، اور احسن ہے، عمیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے حفاظ کرام کو جلد از جلد ان کو تکمیل تک پہنچائے، ان کی سینوں میں جو ہے قرآن کی لذت ہو، آمین آمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔